सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 10 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दस्तरखान पर बैठते हुए यूसुफ ने कहा, एक नई इत्तला मिली है। प्लेट में सालन डालते हुए शमामा सवालिया नजरों से देखने लगी। उसने इंकशाफ किया, सेठ मुआविया अली सिद्दीकी की बड़ी बहन सालसा अली सिद्दीकी शम्मो रानी के इनकार को इकरार में तब्दील करने कल या परसों तशरीफ लाएंगी। दिन कैसा गुजरा बाबा जान? उसने तबसरा करने से गुरेज किया था। उसके वालिद की कॉल आई थी, सालसा को खरी खरी सुनाने का मशवरा दे रहे थे। यूसुफ ने मौजू से हटना गवारा नहीं किया था। शमामा तल्खी से बोली, उन्हें गोली चलाने को हमारा ही कंधा मिला है। यूसुफ बेनियाजी से बोला, क्या फर्क पड़ता है जब उनके मशवरे के बगैर भी हमारा इनकार मुतय्यन है। अपना काम निकलवाने को उन्हें एक ड्राइवर की चापलूसी से भी फर्क नहीं पड़ता जिनकी बेटी को वो अछूत की बीमारी समझते हैं। शमामा फट पड़ी थी। यूसुफ ने कह कहा लगाया, गोया शम्मो रानी चाहती है कि सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी भी रिश्ता मांगने को यहाँ माथा टेकने आए। बाबा जानी, लड़ने को जी कर रहा है तो मैं तैयार हूँ। वो चिड़चिड़ी हुई, जब तुम्हें इस रिश्ते से कोई गर्ज ही नहीं है तो सेठ साहब से गिला कैसा? वो दुखी दिल से बोली, शाकी उनकी नीयत और मुफलिसों को हकीर समझने की सोच पर हूँ। ये तो हर जरदार की सोच है बेटी। यहाँ किरदार नहीं हैसियत को अहमियत दी जाती है। सलाहियतों को नहीं नस्ब को परखा जाता है। इखलाक नहीं खानदान देखा जाता और सीरत नहीं दौलत मापी जाती है। यकीनन यही सोच उनके बेटे की भी होगी। क्यों? उसका बर्ताव भूल गई हो? यूसुफ मुताज्जिब हुआ। याद है बाबा जान, वो दिल महसूस कर रह गई थी। खैर, मैंने सेठ साहब को कह दिया है कि अपनी बेटी को 2 दिन रोक ले ताकि मसले का मुस्तकिल हल हो जाए। मुस्तकिल हल? उसने सवालिया अंदाज में दोहराया। परसों एहतशाम के वालदेन बाकायदा रिश्ता मांगने आ रहे हैं, साथ ही मंगनी की रस्म भी हो जाएगी। शमामा ने निवाला छाबे में रखा और पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। चेहरे पर एकदम हिज़्नो मलाल और उदासी ने डेरे डाल लिए थे। सालन बहुत अच्छा बना है। यूसुफ ने उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। वो गायब दिमागी से हकलाई, नहीं, परेशान तो नहीं हूँ। यूसुफ के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इतनी भयानक खबर तो नहीं सुनाई कि तुम होश ही खो बैठो। वो खामोश पाँव के अंगूठे से बिछोना कुरेदती रही। यूसुफ ने गमजा यानी हाथ साफ करने के लिए दस्तरखान पर रखे जाने वाला छोटा सा कपड़ा उठाकर उससे हाथ साफ किए और उठ गया। शमामा भी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई थी। यूसुफ ने उसे हैरानी से देखा। वो दस्तरखान लपेटे बगैर चल दी थी। आवाज देने के लिए उसके लब हिले और फिर कुछ कहे बगैर वो खुद दस्तरखान समेटने लगा। बर्तन बावर्ची खाने में रख कर वो सोने चला गया था। सुबह नमाज पढ़कर लौटता तो वो नमाज पढ़कर तिलावत में मशगूल होती और बाप के आते ही गरम गरम नाश्ता तैयार करती। मगर वापसी पर उसके कमरे में अंधेरा नजर आया। उसने शमामा को आवाज दी मगर जवाब न आया। दरवाजा बजाकर वो दाखिल हुआ। बत्ती रोशन थी, पंखा चल रहा था और वो मुकम्मल कंबल में रूपोश थी। यूसुफ को हैरानी हुई थी। शम्मो बेटा, उसने करीब होकर आवाज दी और कंबल हटाकर उसके माथे पर हाथ रखा। उसका जिस्म भट्टी बना हुआ था। इतना तेज बुखार? यूसुफ का दिल लरस गया था। शम्मो बेटा, उसने रोहांसा होकर आवाज दी। वो कराहते हुए सीधी हुई, आंखें बंद थीं। शम्मो, शम्मो, उठो बेटा, डॉक्टर के पास चलें। बाबा जान, उसने बमुश्किल आंखें खोली थी। बाबा की जान, उठो। यूसुफ ने उसे सहारा देकर उठाया। वो लरजती हुई उठ बैठी। उसके जिस्म में ताकत बिल्कुल नुचड़ गई थी। यूसुफ उसका बाजू कंधे पर रखकर सहारा देकर बाहर लाया। कार में बिठाकर वो सेठ साहब को कॉल करने लगा। सेठ अब्दुल करीम साले भी सहर खेज था। उसने कॉल वसूल करने में देर नहीं की थी। शमामा की बीमारी का सुनते ही बोला, इसे अस्पताल ले जाओ और साथ ही रहना। मैं दूसरे ड्राइवर के साथ दफ्तर चला जाऊंगा। सेठ साहब का शुक्रिया अदा करके उसने कार आगे बढ़ा दी। सेठ साहब की मेहरबानी से उनके मुलाजमों का इलाज भी सेठ साहब के फैमिली अस्पताल में होता था। पौन घंटे के बाद डॉक्टर शमामा का मुआयना कर रहा था। उसका बुखार काफी तेज था
ڈاکٹر کی ہدایت پر اسے پرائیویٹ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ شمامہ اور یوسف کے وقت پر نہ پہنچنے پر بسمہ اسے کال کرنے لگی۔ شمامہ کے جواب نہ دینے پر اسے یوسف سے بات کرنا پڑی۔ شمامہ کی بیماری کا سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ فوراً بولی، چچا جان کس ہسپتال میں ہیں، میں آ رہی ہوں۔ یوسف نے منع کیا، ضرورت نہیں ہے بیٹی، تم یونیورسٹی جاؤ۔ شمامہ ویسے بھی سکون آور دوا کے زیر اثر ہے۔ وہ متفق ہوئی، ٹھیک ہے چچا جان، آپ پتہ بتا دیں، میں چھٹی کے وقت آؤں گی۔ یوسف نے ہسپتال کا پتہ بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یونیورسٹی بس نکل گئی تھی، وہ رکشے میں یونیورسٹی پہنچی۔ جو ہی گیٹ میں داخل ہوئی اسے عقیل اپنی موٹر سائیکل مقفل کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ پختہ روش پر آگے بڑھ گئی۔ عقیل نے اسے نہیں دیکھا تھا، یوں بھی پرچھائی کی طرح ہر وقت شمامہ کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے کالا نقاب اس کی بھی پہچان تھا۔ تبھی عقیل غریب بے خیالی میں اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ اس کی محتاط نظریں سبزہ زار کے اس گوشے کی طرف متوجہ تھیں جہاں وہ شمامہ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ دو تین گز آگے چلتی ہوئی بسمہ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ بسمہ نے قدموں کی رفتار مزید آہستہ کی اور پھر ایک دم پیچھے گھومی۔ عقیل ان کے مخصوص گوشے کو خالی پا کر اطمینان بھرا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ سر پر پہاڑ آن گرا۔ جسے دور سے تاڑنے کی کوشش کر رہا تھا وہ 2 قدم کے فاصلے پر نتنے پھلائے کھڑی تھی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ غرائی، تو تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ قسم لے لیں مس، مجھے، میں نے تو آپ کو اب دیکھا ہے۔ میں تو گویا تمہارے جھوٹ پر یقین کر لوں گی۔ بسما نے آنکھیں نکالی۔ وہ بے چارگی سے بولا، سچ کہہ رہا ہوں مس، آپ کوئی بھی قسم لے سکتی ہیں۔ اب تم میرے نام کی قسمیں کھاؤ گے؟ ایسی کوشش بھی کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ بسما نے بات کو من چاہا رخ دیا۔ ایسا میں نے کب کہا؟ عقیل کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی۔ کہہ کر دیکھو، سر نہ پھاڑ دوں، مجھے جانتے نہیں ہو، تم شریف لڑکیوں کو چھیڑنے کے عادی ہوگے، مگر اب بہت غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے۔ یقین کرو مس، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو سبزہ زار کی طرف متوجہ تھا کہ اگر آپ وہاں بیٹھی ہوں تو میں تھوڑی دیر یہیں رک جاؤں۔ نکل آئی نا اصل بات، کر لیا نا اعتراف۔ تم روزانہ مجھے دور سے تاڑتے ہو، بدنام کرنا چاہتے ہو۔ فکر نہ کرو، میں تم جیسوں کا علاج جانتی ہوں۔ ایسا میں نے کب کہا؟ عقیل کی شکل رو دینے والی ہو گئی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب تھا کہ میں احتیاط… ہاں ہاں جانتی ہوں، اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے دانت پیسے، تم احتیاط ہی سے گھورتے ہو، لیکن کسی لڑکی کو احتیاط سے گھورنے کی اجازت کون سی شریعت یا قانون دیتا ہے؟ وہ زچ ہو کر بولا، آپ ہر بات کا الٹا مطلب لے رہی ہیں مس۔ آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں، اگر اس کے بعد موقع دیا تو وی سی سے شکایت کر دوں گی اور خود بھی تمہاری اچھی طرح خبر لوں گی۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر وہ اس کا جواب سنے بغیر چل دی۔ عقیل سر تھام کر پختہ روش کے کنارے لگی سنگی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایک عذاب ہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ محبت کرنا راس نہیں آیا تھا۔ ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ رشتہ بھیجنے پر وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائے گی تو کبھی غلطی نہ کرتا۔ اس کے کلاس روم میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ سکا تھا۔ سر جھکائے ہوئے وہ اپنی نشست کی طرف بڑھا۔ چہرے پر تیز نظروں کی تپش اسے یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ بسمہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں نہیں دیکھ سکتا اور اسے گھورنے کی اجازت ہے۔ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ معاویہ کی نشست خالی پڑی تھی۔ دوران سبق اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا، مگر وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کا آدھا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا، ناک میں چمکنے والا کوکا، کانوں میں پہنا سفید نگینے والا ٹاپس، ہلکی سانولی رنگت کا دہنا گال۔ اسے بے خبر پا کر وہ انہماک سے گھورنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی یا نہیں، لیکن اسے اچھی لگتی تھی، اتنی کہ اس سے بہت زیادہ خوف کھانے کے باوجود وہ اسے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے متوازی بیٹھے تھے۔ جلد ہی بسما کو اس کے گھورنے کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک دم اس نے سر گھمایا۔ عقیل وارفتگی سے ناک کے کوکے کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اسے ثریا ستارے سے تشبیہ دے یا چودھویں کا چاند کہے، اور اگر کوکے کو چودھویں کا چاند سمجھے تو کان کے ٹاپس کو کیا کہے جس کا نگینہ کوکے سے بھی بڑا تھا۔ بسما کے سر گھماتے ہی ان کی نظریں ملیں۔ بسما نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے اسے گھر کی دی۔ وہ ہڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اسے نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی،
مگر اس نے بسما کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ سبق ختم کر کے پروفیسر صاحب باہر نکلے۔ عقیل نے جلدی سے کتاب کھول کر نظریں جما لیں۔ ڈر تھا کہ بسما اس کا گریبان تھامنے ضرور اٹھے گی، مگر خیریت رہی اور اس نے صرف گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ عقیل بھائی، کوئی اچھا سا شعر ہی ہو جائے۔ پروفیسر صاحب کی آمد میں دیر ہونے پر شعیب نے آواز دی تھی۔ باقی طلباء بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ کیسا شعر؟ وہ بوکھلا گیا تھا۔ اس دن آپ نے بہت پیاری نظم سنائی تھی۔ شعیب کو یقیناً معلوم نہیں تھا کہ وہ نظم کس طرح بیچارے کے گلے اٹکی ہوئی تھی۔ عقیل بھائی سنائے نا، غزالہ نے لوچدار آواز میں کہا۔ عقیل نے تھوک نگلتے ہوئے بے بسی ظاہر کی۔ میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، اختر نے بآواز بلند پکارا۔ سنا دے یار، اتنی منتیں کیوں کروا رہا ہے؟ چل بھائی، نخرے چھوڑ اور شروع ہو جا۔ ایک اور آواز بلند ہوئی۔ اب سنا بھی دے یار۔ تین چار لڑکوں نے کورس کی صورت آواز دی۔ تبھی پروفیسر ہاشم کلاس میں داخل ہوئے۔ کیا سننا چاہ رہے ہو اور کس سے سننا چاہ رہے ہو؟ پروفیسر ہاشم متبسم ہوئے۔ غزالہ بولی، سر اس دن عقیل بھائی نے بہت اچھی نظم سنائی تھی۔ ابھی سارے کلاس والے درخواست کر رہے تھے کہ پروفیسر صاحب کے آنے تک دو تین اشعار ہی سنا دیں، مگر عقیل بھائی نخرے میں آئے ہوئے ہیں۔ پروفیسر ہاشم مزاحیہ لہجے میں بولے، عقیل میاں، جب تمام کلاس فیلو درخواست کر رہے ہیں تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھ جا بھائی، تاکہ سبق کی ابتدا تمہاری شاعری سے ہو۔ طلباء نے تالیاں بجا کر پروفیسر صاحب کو داد دی تھی۔ عقیل جھجکتے ہوئے کھڑا ہوا، ترچھی نگاہ بسما پر ڈالی، وہ قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے وہ بولا، کس طرح سے صدا لگاؤں کہ میرے کاسے میں ڈال دے خود کو۔ واہ، بہت خوب، عمدہ۔ مختلف آوازیں بلند ہوئیں۔ پروفیسر ہاشم نے منہ بنایا۔ بس ایک ہی شعر کے لیے اتنی منت زاری کروائی ہے؟ شعیب بولا، اس دن والی نظم ہی سنا دے یار۔ عقیل کو خجالت محسوس ہوئی۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ عرض کیا ہے، کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کر میں شمع وہ پروانہ ہو، ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی کوئی زائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کہ پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی یا اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی من کا اکشا دھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جاں نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں، پر عامل رخ، ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن، یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ زوردار تالیوں سے کلاس روم گونج اٹھا تھا۔ پروفیسر ہاشم نے انگوٹھا اٹھا کر اسے داد دی۔ اب پڑھائی کا مزہ بھی آئے گا۔ البتہ وہ خوش قسمت لڑکی ہے کون جس کے لیے جادو، تعویذ اور چلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ زوردار کہا بلند ہوا۔ شعیب نے کہا، سر شاید وہ آج نہیں آئی۔ پروفیسر ہاشم نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ سارے ایک نقاب پوش کے پیچھے ہی پڑے ہو یار۔ عقیل نے تردید یا تائید نہیں کی تھی۔ تیز نظروں کی تپش تواتر سے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، مگر خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ سبق کی طرف متوجہ رہا۔ پیریڈ کے اختتام پر پروفیسر صاحب کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی اس نے اٹھنے کو پر تولے، مگر بسما کو نشست چھوڑتے دیکھ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً اس کے نظم سنانے پر وہ غصے میں بھری ہوئی تھی،
کچھ بعید نہیں تھا کہ بے قابو ہو کر بھانڈا پھوڑ دیتی اور طلباء کے ہاتھ نیا ڈرامہ لگ جاتا۔ 2-3 منٹوں میں کلاس روم خالی ہو گیا تھا۔ اس نے بھی نشست چھوڑی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک بسمہ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کے اکیلے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عقیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے راہ فرار تلاش کی مگر دروازے کے سامنے خوبصورت بلا کھڑی تھی اور کھڑکیوں میں جالی لگی تھی۔ وہ نپے تلے قدم رکھتے ہوئے قریب ہوئی۔ چہرے پر یتیمی طاری کرتے ہوئے عقیل نے اس کی شعلے اگلتی آنکھوں کی طرف دیکھا اور فوراً سر جھکا لیا۔ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، جادو ٹونا کر کے مجھے دیوانہ کرو گے؟ چلا کاٹ کے اپنے بس میں کرو گے؟ جنتر منتر سے قابو میں کر کے اپنے عشق میں پاگل کرو گے؟ یہ ارادے ہیں؟ نہیں مس، یہ تو فقط شاعری تھی، وہ ہکلا گیا تھا۔ اس نے دانت پیسے۔ بچی نہیں ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کیا فرما رہے تھے اور مخاطب کون تھا۔ تمہیں تو بس بہانا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے ہی پروفیسر صاحب نے حکم دیا تھا تو حضرت اقبال کی شاعری سنا دیتے، حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام سے کچھ پڑھ دیتے، مسدس حالی بھی بہترین انتخاب تھا، مگر تمہیں تو شریف لڑکی کو تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ جانتے تھے کہ بیچاری بے زبانوں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہے گی کہ بھری کلاس میں تم جیسوں کو آئینہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا۔ البتہ تم یہ بھول گئے تھے کہ یہ لڑکی اتنی بھی بھولی اور سیدھی نہیں کہ جوابی کاروائی نہ کر سکے۔ آپ خوامخواہ شک کر رہی ہیں۔ خوامخواہ شک نہیں کر رہی، اور اب میں تمہاری عاشقی نکالنے آئی ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے عامل بابا جن نکالتے ہیں۔ آستینے چڑھاتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں عقیل کی جانب بڑھی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے بھاگا۔ دیکھیں مس، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ شور مچا دوں گا۔ تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بسمہ نے شہادت کی انگلی دھمکی کے انداز میں اٹھائی۔ شور تم نہیں، میں مچاؤں گی۔ آج تو تمہیں وہ پھینٹی پڑاؤں گی کہ ساری عاشقی اور محبتیں بھول جائیں گی۔ صرف یونیورسٹی سے نہیں نکلو گے، سول جیل بھی ہوگی۔ پلیز معاف کر دو، قسم سے میرا ارادہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ عقیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا جبکہ بسمہ بے باکی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیوار سے پشت ٹکراتے ہی عقیل نے 2-3 کرسیاں کھینچ کر بسمہ کی راہ میں رکھیں اور بھاگ کر دوسری قطار میں گھس گیا۔ بسمہ اس کے پیچھے لپکی مگر اب دروازے تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عقیل تیز رفتاری سے بھاگا اور دروازے سے نکلتے ہی تیز قدموں سے چلتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر بسمہ واقعی شور مچا دیتی تو اس کی پڑھائی تو کیا ضائع ہوتی، حوالات کی سیر کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بسمہ سے جان چھڑاتا۔ وہ تو پیر تسمہ پا کی طرح پیچھے پڑ گئی تھی۔ کونے کی میز پر بیٹھ کر وہ معاویہ کو گھنٹی کرنے لگا۔ کہاں ہو یار؟ کال وصول ہوتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا۔ کل رات سے بہنوئی کی طبیعت خراب تھی، انہی کے ساتھ ہسپتال میں ہوں۔ آج تمہاری شمو رانی بھی نہیں آئی اور اس کی سہیلی جان کو آئی ہوئی ہے۔ معاویہ ہنسا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے روحاں لہجے میں صبح اور کلاس کا واقعہ کہہ سنایا۔ لڑکی تم ہو یا وہ؟ معاویہ نے حیرانی ظاہر کی۔ شور مچانے کی دھمکی دے رہی تھی اور کلاس روم میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر سچ میں شور مچا دیتی تو شاید اب تک وی سی نے پولیس بلا لی ہوتی۔ وہ تمہیں تنگ کر رہی ہے اور بس، معاویہ نے تسلی دی۔ اسے تنگ کرنا نہیں، اذیت دینا کہتے ہیں بھائی۔ اچھا بھلا اسے گھور لیتا تھا، اب تو اسی تاڑ میں رہتی ہے کہ کب نظریں اٹھاؤں اور اسے گھرکنے کا موقع ملے۔ یار جان چھڑانے کی ترکیب بتا دو ورنہ اس یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ معاویہ اطمینان سے بولا، کسی دوسری لڑکی سے دوستی کر لو۔ عقیل گہرے طنز سے بولا، اچھا مشورہ ہے، پہلے والی سے جان چھڑانے کے لیے ایک اور بلا پیچھے لگا لوں؟ معاویہ نے وضاحت کی، میں نے اظہار محبت کا نہیں، صرف گپ شپ کا کہا ہے، ایسا تعلق جو عموماً ہم جماعتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ وہ کیفے میں بھی پہنچ گئی ہے، اب دروازے پر کھڑی خالی نشست تاڑ رہی ہے۔ ارے مارے گئے، وہ اسی طرف آ رہی ہے اور نظریں مجھ پر جمی ہیں۔ بعد میں بات کرتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ جگ اٹھا کر گلاس بھرنے لگا۔ اس کی ترچھی نظریں بسمہ کی طرف متوجہ تھیں جو نپے تلے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنا بدحواس ہوا تھا کہ پہلے سے بھرے ہوئے گلاس کا دھیان بھی نہیں رکھ سکا تھا۔ لبریز گلاس سے پانی باہر گر رہا تھا اور اس کا دھیان بسمہ کی طرف تھا۔ میز سے پانی بہہ کر جب اس کی گود میں گرا تب وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور اٹھ کر دامن جھاڑنے لگا۔
آوارہ نظریں جب شریف لڑکیوں پر گاڑ رکھی ہوں تو یہی ہوتا ہے۔ قریب پہنچ کر وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی، نہیں میں نے تو نہیں دیکھا مس، میں تو نظر آ رہا ہے، وہ دبے لہجے میں غرائی۔ اور کونے کی میز لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، مگر تم جیسے یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اطمینان سے لڑکیوں کو تاڑ سکیں۔ آپ بیٹھ جائیں مس، میں چلا جاتا ہوں۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی سوجی، بسمہ اسے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی۔ دائیں بائیں اسے کوئی خالی میز نظر نہیں آئی تھی۔ دو تین میزیں چھوڑ کر ان کی کلاس فیلو غزالہ بیٹھی تھی۔ باہر جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے بولا، مس غزالہ اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں؟ پلیز بیٹھو نا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ مس غزالہ، آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ بسمہ کی طرف پیٹ کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ غزالہ نے نفی میں سر ہلایا، شکریہ، میں نے ابھی جوس اور برگر لیا ہے۔ وہ چائے کا بتانے لگا۔ غزالہ نے پوچھا، آپ کا دوست نظر نہیں آ رہا؟ اس کا بہنوئی ہسپتال میں داخل ہے، اسی کے ساتھ ہے۔ غزالہ معنی خیز لہجے میں بولی، میں نے سوچا شاید ڈرائیور کی بیٹی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے، وہ بھی تو حاضر نہیں نا؟ ایسا نہیں ہے، عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ کہو، کیا شمامہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ غزالہ کا انداز ایسا تھا گویا وہ شمامہ کو اپنی جوتی برابر بھی نہ سمجھتی ہو۔ آپ کہاں اور وہ کہاں؟ عقیل نے گول مول انداز میں اس کی غلط فہمی کو شہ دی تھی۔ معاویہ کو اس میں کیا نظر آیا کہ یونیورسٹی کی خوبصورت ترین لڑکی کو بھی نظر انداز کرنے پر تلا ہے؟ غزالہ کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا زام ابل رہا تھا۔ عقیل نے جان چھڑائی، کبھی پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ اسے سمجھاؤ نا، کیوں ایک گھٹیا کلاس کی لڑکی کے لیے خود کو بدنام کر رہا ہے؟ عقیل نے منہ بنایا، مجھ غریب کی کون مانتا ہے؟ غزالہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، کہیں تمہاری نظموں کا مخاطب میں تو نہیں ہوں؟ توبہ توبہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مس غزالہ، بھلا ایسی جرت کر سکتا ہوں؟ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں۔ غزالہ کا نکرئی کہا بلند ہوا، خیر مجھ پر لٹو تو کئی لڑکے ہیں، مگر میری حیثیت دیکھ کر بیچارے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو محبت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ البتہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیرے سے چائے کی پیالی وصول کرتے ہوئے عقیل نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ غزالہ تکبر سے بولی، میرے معیار کا تو نہیں ہے، البتہ یونیورسٹی میں اس سے بہتر لڑکا بھی نظر نہیں آ رہا۔ شاید اس کی دوستی کی درخواست کو قبول کر لوں۔ عقیل نے مکھن لگایا، ویسے آپ دونوں کی جوڑی بہت سجے گی۔ غزالہ کے چہرے پر خوشی ابھری۔ آپ صرف چائے پی رہے ہیں، کچھ کھانے کو لینا؟ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے بیرے کو آواز دی، ایک چکن برگر لانا۔ عقیل نے خفیف ہو کر کہا، اس کی ضرورت نہیں تھی مس غزالہ۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، آپ غزالہ سلیم کے مہمان ہیں جناب۔ عقیل ہنسا، یہ نہ ہو میں آپ کو مستقل ہی میزبان بنا لوں۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیرے نے برگر عقیل کے سامنے رکھا۔ عقیل برگر سے انصاف کرتے ہوئے بولا، مس غزالہ، حقیقت تو یہ ہے کہ معاویہ خود کو شمامہ کا مجرم سمجھتا ہے، تبھی اسے منانے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ غزالہ نے منہ بنایا، وقت ضائع کر رہا ہے۔ شمامہ کے چہرے سے نقاب تو میں نے کھینچا تھا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ اس کی سوئی شمامہ رانی پر اٹکی ہے۔ آپ کے دوست کا علاج کسی خوبصورت لڑکی سے تعلق رکھنے پر ہوگا، اسے کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل کرو۔ کلاس کی کسی بھی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کا مشورہ دو، دیکھنا چند دن میں ساری ندامت اور نہ کردہ گناہ کا احساس دماغ سے مٹ جائے گا۔ عقیل برگر حلال کرتے ہوئے بولا، یہ کام تو بس آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، لیکن معاویہ کو خود پیش قدمی کرنا پڑے گی۔ پہلے بھی کلاس کے سامنے اس نے الزام تراشی کی اور ایک حادثے کو سازش قرار دینے پر تل گیا۔ غزالہ نے راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ مس غزالہ، میرا کام اسے نصیحت کرنا اور بہتر مشورہ دینا ہے، اور ایسا میں ضرور کروں گا۔ اب اس کی مرضی کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور برگر منگواؤں؟ غزالہ نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ شکریہ مس، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی، اور سنائیں، آپ کے تعویذ وغیرہ کام کر رہے ہیں یا اب تک نہیں مانی؟ عقیل خفیف انداز میں مسکرا دیا تھا۔ غزالہ نے فراخ دلی سے پیشکش کی، میری مدد چاہیے تو ضرور بتانا، کبھی کبھار ہنس کر بات کر لیا کریں، اتنا ہی کافی ہے۔
غزالہ شوخی سے ہنسی، خاصا خطرناک فکرہ ہے۔ عقیل صاف گوئی سے بولا، آپ نے مدد کی پیشکش کی ہے تو وہ یوں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میری جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ کھل کر بتاؤ۔ غزالہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ یقین دہانی کروا سکتا ہوں کہ آپ میرے لیے بہنوں جیسی ہیں۔ غزالہ کے ہونٹوں پر جھیپی جھیپی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے حیران کر دیا ہے عقیل بھائی۔ عقیل نے کہا لگایا، حیرانی کی خیر ہے، پریشان نہ ہونا۔ غزالہ نے بیرے کو بلانے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے آخری پیریڈ میں حاضری دے لیتے ہیں۔ ضرور۔ عقیل نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ نشست چھوڑتے ہوئے اس نے نظر گھمائی۔ بسمہ اب تک وہیں بیٹھی اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ رکشہ پکڑ کر شمامہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس کا بخار ہلکا ہوا تھا لیکن اتنا نہیں کہ ڈاکٹر جانے کی اجازت دے دیتا۔ کیا ہوا شمو رانی کو؟ بسما نے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یوسف نے کہا، رات ٹھیک ٹھاک سلایا، صبح جاگا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ بے وقوف نے رات کو آواز ہی نہ دی۔ اتنی لاغرزی کیوں بھئی؟ بسما نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش لیٹی رہی۔ بسما نے پوچھا، سر درد کر رہا ہے، دبا دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ چچا جان، آپ نے کہیں جانا ہے تو میں 2-3 گھنٹے یہاں گزار سکتی ہوں۔ وہ دکھی دل سے بولا، کہاں جا سکتا ہوں بیٹی، زندگی کا محور تو میری شمو رانی ہے۔ شمامہ چوٹ کرتے ہوئے بولی، خوش نہ ہو، اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یوسف بولا، بسمہ بیٹی سن لیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے چچا جان۔ بسمہ نے شمامہ کا ساتھ دیا تھا۔ یوسف نے انکشاف کیا، کل اس کی منگنی ہے اور یہ ہسپتال میں لیٹی ہے۔ کیا؟ بسمہ حیرانی سے چیخی، اتنی جلدی کیوں چچا جان؟ شمو اتنی بڑی تو نہیں ہوئی جو آپ فکر مند ہو۔ اچھے رشتے جلدی نہیں ملا کرتے بیٹی، باقی اس کی منگنی ہی کر رہا ہوں، رخصت تو نہیں کر رہا۔ بسمہ نے احتجاج کیا، رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے تو منگنی کیوں نہیں؟ یوسف دھیرے سے بولا، وجہ شمامہ کو پتہ ہے۔ بسمہ نے دہائی دی، وجہ میں پوچھ رہی ہوں چچا جان، اور یقیناً میں آپ کے فیصلے کے حق میں نہیں ہوں۔ یوسف قطعیت سے بولا، اگر میری جگہ آ کر سوچو تو مطمئن ہو جاؤ گی۔ بسمہ روحانسی ہوئی، آپ وضاحت تو کر سکتے ہیں نا چچا جان، یا اپنا ذاتی مسئلہ کہہ کر مجھے خاموش رہنے کا حکم دیں گے؟ شمامہ نے نحیف آواز میں ٹوکا، بسمہ بڑوں سے تکرار نہیں کرتے۔ بسمہ نے جھڑکا، خاموش رہو، تمہیں بڑوں کے بیچ بولنے کا کس نے کہا ہے؟ یوسف ناراضی سے بولا، کیا میں اپنی بسمہ بیٹی کو دھونس اور ہٹ دھرمی سے بات منوانے والا لگتا ہوں؟ بسمہ صاف گوئی سے بولی، چچا جان، آپ ایسے ہوتے تو مجھے تکرار کی ہمت نہ پڑتی۔ چچا کی جان، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اور جب تک اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی، ذمہ دار کی نیندیں حرام رہتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے کبھی یہ پریشانی نہیں رہی، اور نہ شمو رانی مجھے بوجھ لگتی ہے، بلکہ اس کے بغیر زندگی بوجھ نظر آتی ہے۔ اور فکر ہے کہ میرے بعد شمو رانی کو زندگی کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب یہ کسی کی امانت کے طور پر میرے پاس ہوگی۔ بسمہ ذو معنی لہجے میں بولی، چچا جان، سعادت مند اور فرما بردار بیٹیاں والد کی منشا پر اپنی ترجیحات قربان کر دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں محبت کرنے والے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کی خواہش اور تمنا کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے۔ بسمہ کے ذو معنی لہجے سے یوسف کو بین السطور مطلب تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ صفائی دینے لگا، کل رات سیٹھ محمد علی صدیقی صاحب کی کال آئی تھی۔ بتا رہے تھے کہ معاویہ کی بڑی بہن ثالثہ رشتہ مانگنے آئے گی۔ مجھے چاہیے کہ اس کی خوب بے عزتی کر کے واپس بھیجوں تاکہ اپنے بھائی کی طرفداری سے باز رہے۔ بسمہ سرت سے بولی، آپ کو چاہیے ثالثہ کو ساری حقیقت بتا دیں۔ یوسف اطمینان سے بولا، کس لیے؟ جب سیٹھ صاحب اور میری سوچ ایک ہی نقطے پر مرتکز ہے، ہم اس رشتے کے نہ ہونے پر متفق ہیں، پھر کیوں اس کی راہ میں روڑے اٹکاؤں؟ بسمہ معترض ہوئی، تو سیٹھ صاحب کی بات کو بطور دلیل کیوں پیش کیا؟ حقیقت بیان کی ہے، اپنی اور ان کی حیثیت کا فرق واضح کیا ہے، اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس رشتے میں رکاوٹ صرف معاویہ کا رویہ نہیں، کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ بسمہ اطمینان سے بولی، پسند کی شادی کو ایسی رکاوٹوں سے واسطہ رہتا ہے۔ یوسف نے اس کی دلیل کا رد کیا، یک طرفہ پسندیدگی اس زمرے میں نہیں آتی۔ شمو رانی کے دل کا حال جانتے ہیں؟ بسمہ ڈٹ گئی تھی۔ بسمہ، بکواس کی ضرورت نہیں ہے، شمامہ برہم ہوئی۔ یوسف اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا،
بسما بیٹی، دلوں کے حال سے صرف علیم و خبیر ذات واقف ہے۔ کمزور انسان حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر اندازہ لگاتے ہیں، اور حالات سے تم خوب واقف ہو۔ بیٹی کی بیماری کے بعد بھی شک میں پڑے ہیں؟ بسما کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بسما، چلی جاؤ، تمہیں کس نے بلایا تھا؟ شمامہ سے چپ نہیں رہا گیا تھا۔ بسما اسے نظر انداز کیے یوسف کی جانب متوجہ رہی۔ یوسف قطعیت سے بولا، شمو رانی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جدائی کی سوچ اس حال تک لے آئی۔ اس میں سیٹھ معاویہ علی صدیقی سے دوری کی وجہ شامل نہیں ہے، کیونکہ شمو رانی میری بیٹی بعد میں اور دوست پہلے ہے۔ اسے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں، اور تم جانتی ہو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ البتہ تمہارے سامنے کچھ کہا ہے تو بتا دو۔ انسان اپنا ہر احساس نہیں بانٹا کرتا۔ کچھ حقائق کا سامنا وہ اس طرح کرتا ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شمامہ میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ معاویہ کا سامنا تو کیا، اس کا ذکر ہی سن سکے۔ شمامہ برہمی سے چلائی، میں اسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، اور تم بکواس کرنے کے بجائے چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ بسما نے آنکھیں نکالی، میں چچا جان سے بات کر رہی ہوں، بہتر ہوگا تم اپنی چونچ بند رکھو۔ جانتی ہوں تم میری غم خار نہیں ہو، فقط سیٹھ صاحب کی وکالت کو آئی ہو۔ تم جیسی دوست سے دشمن بہتر ہوتے ہیں۔ شمامہ پھٹ پڑی تھی، اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو خود شادی کر لو، مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹ رہی ہو؟ یوسف نے شمامہ کو ڈانٹا، کسی دوسرے سے نفرت کی آڑ میں اپنی سہیلیوں کے خلوص پر کیچڑ مت اچھالو۔ بسما نے بے پرواہی ظاہر کی، چچا جان، کھسیانی بلی کھمبا ہی نوچتی ہے۔ یوسف نے تحمل سے پوچھا، کسی کا مسلسل انکار تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ دل و دماغ اگر زبان کا ساتھ نہ دیں تو انکار کسی اہمیت کا حامل نہیں رہتا۔ بسما اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ یوسف قطعیت سے بولا، عمل اگر زبان کا ساتھ دے تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی بیٹی۔ وہ لا حل بحث سے جان چھڑاتے ہوئے بولی، چچا جان، یہ کیسا ہسپتال ہے کہ یہاں کوئی کینٹین وغیرہ ہی نہیں ہے؟ یوسف ہنسا، کینٹین تو ہے، پھر چائے کا کیوں نہیں پوچھا؟ آپ شمو رانی کی طرح کٹھور تو نہ بنے۔ ابھی لایا، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری شمو رانی خفا ہے؟ بسما اس کے ماتھے پر جھکی۔ شمامہ گہری اجنبیت سے بولی، مجھے آپ سے واسطہ نہیں رکھنا، برائے مہربانی مخاطب نہ کیا کریں۔ ایک شرط پر تعلق توڑ سکتی ہوں کہ تم پراٹھا لانا نہیں چھوڑو گی۔ اس کی ناراضی کو بسما نے ہنسی میں اڑایا۔ شمامہ بے مروتی سے لیٹی رہی۔ بسما اسے لپٹے ہوئے روحانسی ہوئی۔ رو دوں گی، جانتی ہو نا تمہیں ناراض کر کے میں چند لمحے بھی نہیں گزار سکتی۔ شمامہ بے اعتنائی سے بولی، تمہیں میرے احساسات کی پرواہ کب رہی ہے کہ تمہاری فکر کروں؟ سچ کہو، ایسا ہی ہے۔ بسما نے خفگی ظاہر کی، جذباتی دھونس نہ جماؤ، اور ہاں، مجھے تم سے نفرت ہے۔ شمامہ کی باہوں نے بھی اس کے بدن کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ بسما چہکی، جھوٹی، جانتی ہوں، چلی جاتی تو تمہارے آنسو بہتے رہتے۔ شمامہ شاکی ہوئی، تمہیں فرق پڑتا تو بکواس نہ کرتی، تمہارے فائدے کا سوچا ہے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلائی، دوبارہ سے بکواس شروع نہ کر دینا۔ پتہ ہے آج اس کی کیسی کھینچا تانی کی ہے؟ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بسما اس کا سر دبانے لگی۔ شمامہ متبسم ہوئی، بیچارے کی جان کب چھوٹے گی؟ بسما نے منہ بنایا، کمینے نے آج پھر نظم سنائی تھی، اور میرے حصول کے لیے جادو ٹونے، جنتر منتر، گنڈے تعویذ اور اسی طرح کی دوسری بکواس کر رہا تھا۔ اتنی ہمت کیسے کر لی؟ شمامہ نے حیرانی کا اظہار کیا۔ بسما نے تفصیل بتائی۔ چند طلباء اسے نظم سنانے کا کہہ رہے تھے۔ پروفیسر ہاشم اچانک پہنچ گئے، انہوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی اور موصوف شروع ہو گئے۔ بعد میں نے کلاس روم میں گھیر لیا، ہکلاتے ہوئے معافیاں مانگ رہا تھا، پھر بھاگ کر جان بچائی۔ شمامہ نے اشتیاق سے پوچھا، تمہیں سچ میں برا لگتا ہے؟ منہ بناتے ہوئے بسما نے انکشاف کیا، برا لگتا تو کمینے پر اتنا وقت ضائع کرتی۔ کیا مطلب؟ شمامہ حیرانی سے چیخ پڑی تھی۔ بسما حیا آلود لہجے میں بولی، حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس نے پہلی بار نظم سنائی تھی تب لگا تھا کہ وہ میری شمو رانی پر لٹو ہے، اور اس وقت میرے دل نے کہا تھا کاش کوئی میرے لیے بھی ایسے ہی اظہار کرتا۔ گھر پہنچی تو دعا قبول ہو چکی تھی۔ امی ابو کو رشتہ پسند آ گیا، میں نے بھی ان کی رضامندی پر سر جھکا دیا۔ البتہ اپنی ساسو ماں اور نند کو کہہ دیا تھا کہ فی الحال عقیل کو اصل بات سے آگاہ نہ کریں، اور انہوں نے میری بات مان لی۔ اور تم نے مجھے بھی بے خبر رکھا، مکار! کیسے غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی؟ شمامہ نے اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی۔
بسما نے منہ بسورا، زندگی میں پہلی بار تو کسی نے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے بھی گنوا دیتی۔ شمو رانی جیسی خوبصورت تو نہیں ہوں کہ بیسیوں رشتوں میں انتخاب کا موقع ملے۔ خوش قسمت ہو ایسا سادہ لڑکا ملا ہے۔ صحیح کہا، بسما نے تردید نہیں کی تھی۔ بیچارے کو کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ بسما نے دانت پیسے۔ فی الحال تو اس پر سچ میں تپ چڑھا ہے، کمینے کی طبیعت صاف کرتی مگر موقع نہ مل سکا۔ کیا ہوا؟ میرے سامنے غزالہ سے گپیں ہانکتا رہا۔ کیوں؟ شمامہ نے حیرانی ظاہر کی۔ بسما نے تفصیل بتائی۔ شمامہ بے اختیار ہنس دی۔ اپنی غلطی بھی بیچارے کے کھاتے میں ڈال دو۔ بسما نے وارفتگی سے اعتراف کیا، وہ ایسا ہی ہے، میری ہر غلطی کا ذمہ لینے کو تیار، نہ کردہ گناہوں پر شرمندہ، بے قصور سزا کاٹنے کو تیار۔ بہت اچھا ہے کمینہ، اتنا کہ ہر وقت اسی کی کھوج میں رہنے لگی ہوں۔ مبارک ہو، تمہارا واسطہ کسی گھٹیا انسان سے نہیں پڑا۔ یوسف چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر آیا اور انہیں موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ چائے پی کر یوسف بسما کو گھر چھوڑنے خود چل پڑا تھا۔ سپہر کو ثالثہ نے با اصرار معاویہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ فرحان کی ہسپتال سے چھٹی ہوتے ہی میں آ جاؤں گی، اور فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری شمامہ رانی کو منوا کر ہی دم لوں گی۔ میری باجی دنیا کی سب سے پیاری باجی ہے، محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھا، پارکنگ ہی میں عقیل سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شکر ہے یار تمہارا تھوبڑا دیکھا، عقیل معانقہ کرتے ہوئے چہکا۔ معاویہ نے اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے مورکھنی ہرنی قابو میں رہتی ہے۔ معاویہ نے کہا لگایا، مورکھنی بھینس یا ہرنی؟ اگر دوبارہ میری بسمہ کو بیہودہ نام سے پکارا تو… عقیل کی زبان رکی اور پھر وہ ہکلایا، وہ راستے میں بیٹھی ہے۔ معاویہ نے چڑھایا، کون، ہرنی یا بھینس؟ عقیل روہاسا ہوا۔ یار بحث کو چھوڑو، جان چھڑانے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ رک گیا تھا۔ آسان حل ہے، نظر انداز کر دو۔ معاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کے ساتھ گھسیٹا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، تم بھی شمو رانی کو نظر انداز کیا کرو نا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور بسمہ تمہیں چاہتی ہے۔ اپنے تجربات اپنے پاس ہی رکھو، اور وہ آ رہی ہے، پلیز سامنا کرو۔ عقیل نے سہارے کے لیے معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بسما نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا تھا اور قریب آتے ہی آگے بڑھی۔ عقیل نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ بسما کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور اس نے ہاتھ سے معاویہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ معاویہ نے اسبات میں سر ہلایا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا دور جانے لگا۔ عقیل چونکتے ہوئے بدکا اور جیسے ہی اس کے پیچھے قدم بڑھائے، بسما کی درشت آواز ابھری، ٹھہرو۔ عقیل کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ ادھر دیکھو، اگلا حکم صادر ہوا۔ عقیل اس کی طرف مڑا مگر اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ درشتی سے بولی، کل غزالہ کو تو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میری شکل سے گھن آ رہی ہے۔ عقیل کی ششدر نظریں بلند ہوئیں، وہ خفا نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں مس۔ بسما غرائی، تمہیں غزالہ کے ساتھ بیٹھنے کی جرت کیسے ہوئی؟ عقیل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، اب دوسری لڑکیوں سے گپیں کرنے کو مجھے آپ کی اجازت لینا پڑے گی؟ ہاں، وہ دھاڑی، لینا پڑے گی اجازت۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ گھبرا گیا تھا۔ تم کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھو گے، سمجھے؟ مگر کیوں؟ اس نے پھر احتجاج کا حوصلہ کیا۔ کیونکہ ایسا میں چاہتی ہوں، تم صرف مجھے دیکھو گے، اور وہ بھی چوری چوری۔ عقیل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بسما نے ڈانٹا، میں نے کہا چوری چوری، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کو نہیں کہا۔ عقیل بے یقینی سے ہکلایا، کیا مجھے تھپڑ مار سکتی ہو تاکہ یقین ہو جائے کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا؟ بسما اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرمائی، اب یقین آ گیا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، ہاں، یقین آ گیا ہے کہ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ بدھو، وہ اسے سبزہ زار کی طرف کھینچنے لگی۔ عقیل خوابیدہ سا ساتھ ہو لیا تھا۔ سبزہ زار پر بیٹھ کر بسما نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ انگوٹھی آپ کی امی جان پہنا کر گئی تھی۔ منگیتر ہوں آپ کی، کیا اتنا حق نہیں ہے کہ دوسری لڑکیوں سے ملنے کو منع کر سکوں؟ عقیل کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، یہ حق تو آپ کو بغیر کسی رشتے کے بھی حاصل ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، مجھے تم کہا کرو۔ نہ بابا نہ۔ عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگائے، وہ دھاڑی، جیسا کہوں اسبات میں سر ہلا دیا کرو۔ جی جی، جیسا آپ کہیں۔ پھر آپ… وہ گڑبڑا گیا تھا۔ تم تم تم
बिस्मा की शौक हंसी उभरी। अकील महवियत से उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में चाहत ने बिस्मा को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। अकील ने हाथ पकड़कर अंगूठी पर उंगलियां फेरी। सच कहो, ये मेरे नाम ही की है ना? वो लजाते हुए बोली, हाँ, आपके जंतर मंतर, जादू टूने, तावीज गंडे और चिल्ले काम आ गए हैं। फिर 2 दिन मेरा खून क्यों खुश्क किए रखा? अकील शाकी हुआ। वो मुस्कुराई, ताकि आपको पता चले मैं कितने गुस्से वाली हूँ। तुम्हारे गुस्से से डर नहीं लगता। कह कहा बुलंद हुआ, जानती हूँ, डरपोक बात भी नहीं कर सकते थे, हकलाने लगते थे। नाराजी से डरता था। नाराजी का डर होता तो कल गजाला से गप्पे ना हाँकते। बिस्मा ने मुंह बसोरा, मुझे इतनी तकलीफ दी? अकील ने बे इख्तियार उसका हाथ थामते हुए लजाजत से कहा, माफ कर दो, दोबारा ऐसा करोगे? अकील ने कान पकड़ते हुए नफी में सर हिलाया। मुझे मोटरसाइकिल पर लाया ले जाया करोगे? अकील के चेहरे पर मुसर्रत उभरी। बिस्मा के हाथ पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई। शायद मेरे कान बज रहे हैं, दोबारा कहो। बिस्मा ने तीखे लहजे में पूछा, अब मिन्नतें करवाओगे? अपनी खुशबख्ती पर यकीन नहीं आ रहा। मुझे चाय पीनी है, उठो कैफे में चलते हैं, अकील ने दावत दी। वो बेतकल्लुफी से बोली, नहीं, कागजी प्यालों में, यानी डिस्पोजेबल कप में यहीं पर ले आओ, साथ कुछ खाने को भी लाना। अकील सर हिलाते हुए कैफेटीरिया की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वो बर्गर और चाय ले आया था। उसके हाथ से बर्गर लेते हुए बिस्मा की आंखों में नमी नमूदार हुई। जानते हैं, एक लड़की अपनी जिंदगी में आने वाले किस रिश्ते से पूरे मान, हक और इजारादारी से फरमाइश कर सकती है? उसने जरा सा तवक्कुफ किया और बोली, शोहर से। अकील ने चाहत से पूछा, और जानती हो किसकी फरमाइशें पूरी करते हुए मर्द सारी जिंदगी कोल्लू का बैल बना रहता है? बिस्मा शोखी से बोली, महबूबा की। अकील ने चाहत से कहा, बीवी और उसके बच्चों की। और जहां तक महबूबा का ताल्लुक है, तो गैरतमंद मर्द की महबूबा उसकी बीवी ही होती है। जैसे मेरी बिशी हमेशा मेरी महबूबा रहेगी। आपको कैसे पता कि घर वाले मुझे बिशी कहते हैं? उसने हैरानी जाहिर की। अकील हंसा, अंदाजा लगाया है कि इतनी प्यारी लड़की को बिशी ही कहा जा सकता है। सच में प्यारी लगती हूँ। ये कहते हुए बिस्मा की ठोड़ी सीने से जा लगी थी। कैसे यकीन आएगा? वो बेयकीनी से बोली, शमामा, गजाला, सनम और इकरा जैसी खूबसूरत और पुरकशिश लड़कियों की मौजूदगी में आपने मुझे क्यों चुना? इख्तियार में थोड़ी होता है, सच बोलो। अकील ने ठंडा सांस भरा। काश तुम मेरी नजरों से खुद को देख सकती। अच्छा जी, वो खिलखिलाकर हंसी। अकील संजीदा हुआ। एक बात मानोगी? बिस्मा वारिफ्तगी से बोली, सारी मनवा लो। सर पर अच्छी तरह दुपट्टा लिया करो और किसी भी लड़के से हंसकर बात ना करना। बिस्मा ने फौरन गले में झूलता दुपट्टा सर पर जमाया और लजाते हुए बोली, चाहे तो नकाब ओढ़ लूंगी। चाहता तो हूं, मगर फिर मेरी नजरों से भी ये मोहना चेहरा ओझल हो जाएगा। तो फिलहाल रहने देते हैं। धूप तेज हो गई है, साए में बैठते हैं। बिस्मा ने नजरें चुराते हुए करीबी दरख्त की तरफ इशारा किया। अकील ने सर हिला दिया। वो साए के नीचे हो गए थे। वक्त का एहसास उन्हें भूल गया था। खाली पीरियड के दौरान तुलबा को कैफे का रुख करते देखकर बिस्मा ने पूछा, अगर इजाजत दें तो मुआविया भाई को एक बात बताना है। अकील ने छेड़ा, इतनी सादतमंदी? वो अज़म से बोली, हमेशा ऐसी ही रहूंगी, सामने भी पीठ पीछे भी। लेकिन किसी लड़की से आपको बेतकल्लुफ होता देख लिया तो अपना हशर देखना। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? उसने उठने को पर तोले। कहाँ जा रहे हैं? बिस्मा ने हैरानी से पूछा। तुमने मुआविया से बात करनी है ना? अकेले थोड़ी करनी है बुद्धू। बीवी का पहला राजदार उसका शोहर होता है। अच्छा, वो खुश होकर बैठ गया। याद रखना, आपसे बढ़कर काबिल एहतराम अपना करीबी और प्यारा मुझे कोई नहीं। वारिफ्तगी से कहकर वो मुआविया को पैगाम भेजने लगी। वो लम्हा भर पहले ही उसे कैफेटीरिया की तरफ जाता दिखाई दिया था। थोड़ी देर के बाद मुआविया पहुंच गया था। लगता है सुलह हो गई है। अकील की पीठ में धप्पा मारते हुए वो बैठ गया था। बिस्मा दुपट्टा दुरुस्त करते हुए संजीदा लहजे में बोली, मुआविया भाई, आपको जहमत दी कि जरूरी बात करना थी। सुन रहा हूँ। मुआविया का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। बिस्मा ने धमाका किया, शायद आज शमामा की मंगनी हो जाए। क्या मतलब? मुआविया का रंग फक हो गया था। कल बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल थी। मैं मिलने गई थी। यूसुफ चचा उसकी मंगनी का बता रहे थे। मैंने आपकी वकालत की, उन्हें समझाया, मगर बाप बेटी आपसे रिश्ता ना जोड़ने पर मुत्तफिक थे। अगर आज वो घर आ गई तो शायद मंगनी हो जाए। ये नहीं हो सकता।
मुआविया के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। खुशगवार मूड परेशानी में तब्दील हुआ। मुस्कुराते चेहरे पर मायूसी ने डेरे डाले। आंखों की शौखी हसरत में ढली। इत्मीनान रुखसत हुआ और सोचने समझने की सलाहियतें माऊफ हो गईं। सालसा की उम्मीद भी छोड़ दें। बिस्मा ने एक और तीर फेंका। आप बाजी को कैसे जानती हैं? यूसुफ चचा से नाम सुना है। आपके वालिद साहब ने उन्हें कॉल करके सालसा की आमद से बाखबर कर दिया था और हुक्म दिया था कि सालसा को खूब खरी खरी सुनाए। वो मंगनी पर राजी है? उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हुई। बिस्मा साफ गोई से बोली, दिलो जान से। झूठ मत बोलें। वो कतियत से बोली, मैं झूठ नहीं बोलती। वो घर पहुंच गई है कि नहीं? बिस्मा ने यूसुफ के नंबर पर घंटी की। कैसी हो बेटी? उसने कॉल वसूल करने में देर नहीं लगाई थी। बिस्मा स्पीकर ऑन करते हुए बोली, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ चचा जान। शम्मो की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। शायद थोड़ी देर तक डॉक्टर साहब हमें जाने की इजाजत दे दें। उस किठौर से पूछो, मुझे मंगनी पर बुलाएगी या बिन बुलाए आना पड़ेगा? यूसुफ ने कह कहा लगाया, फिलहाल तो मंगनी मौखिर कर दी है। शुक्रिया चचा जान। बिस्मा ने तमानियत जाहिर की। मौखिर की है बेटी, मनसूख नहीं की। बिस्मा लजाजत से बोली, चचा जान देर में खैर होती है। अल्लाह पाक आपका साया ता देर हमारे सर पर बरकरार रखे। इतनी जल्दी ना करें। यूसुफ कतियत से बोला, काश मैं कह सकता कि सोचूंगा। कितनी मोहलत दे रहे हैं चचा जान? वो साफ गोई से बोला, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, क्योंकि लड़के को मैं हाँ तो कर चुका हूं। अब फकत रस्मी कार्रवाई बाकी है। चचा जान थोड़ी सी मोहलत तो बढ़ा दें मेरी शम्मो रानी को। यूसुफ मायनी खेज अंदाज में हंसा। जानती हो ना, शम्मो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। और तुम शम्मो रानी से साल भर छोटी ही हो। यकीनन शमामा उसे बिस्मा की मंगनी का बता चुकी थी। चचा जान हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि शमामा को आप एक अनजान शख्स के हवाले कर रहे हैं। उसकी मर्जी शामिल है। चचा जान उसे मजीद सोचने का मौका दे दें। मैं भी आपकी बेटी हूँ। शम्मो मुझे भी तो बहनों की तरह अजीज है। तुम्हारे खलूस में रत्ती भर भी शक नहीं है। लेकिन जो सोच रही हो वो नामुमकिन है। वो रुहासी हुई। मैं सिर्फ शम्मों का फायदा सोच रही हूँ। शम्मों का फायदा इसी में है कि वो किसी नफसियाती मरीज की शरीक हयात ना बने। ना मैं उसे उमरा का तख्ता मश्क बनने दूंगा। इसलिए मैं सिर्फ मंगनी पर इक्तफा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह मंगनी और निकाह इकट्ठा ही होगा। अलबत्ता रुखसती बाद में हो जाएगी। बिस्मा लजाजत से बोली, चचा जान आप आला ज़र्फ हैं। माफी भी दे चुके हैं, इतनी सख्ती ना करें। उसे अपना खलूस साबित करने का एक मौका तो दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आ गया है, फोन बंद कर रहा हूं और हम दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। हतमी लहजे में कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। बिस्मा को उसके लहजे में हल्की सी रुखाई और दुरुस्ती महसूस हुई थी। यूसुफ जैसे नरम मिजाज और आला ज़र्फ को इस नहज तक लाने वाली वो खुद थी। उसे एकदम अल्हाम जैसा हुआ कि यूसुफ तजाहिल आरफाना से काम ले रहा था। यकीनन वो शमामा के मुआविया के साथ शादी के हक में बिल्कुल नहीं था। तीनों ने गुफ्तगू सुन ली थी और अब एक दूसरे को सवालिया नजरों से घूर रहे थे। मुआविया ने जबान खोली, शुक्रिया बिस्मा बहन, और उठ गया। अकील ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, खाली जहनी से कहते हुए वो पार्किंग की तरफ बढ़ गया। शायद नाराज हो गया है, बिस्मा ने अंदाजा लगाया। अकील ने नफी में सर हिलाया, परेशान है। बिस्मा बोली, मैंने तो पूरी कोशिश की है। अकील उसे समझाने लगा, बिशी बहसो तकरार से गुरेज किया करो। हर किसी की तरजीहात, सूदो ज़िया और फायदा और नुकसान अलहदा होता है। तुम उन्हें कायल करने के बजाय अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही थी। और यकीनन ये पहली बार नहीं था। शायद तुम्हें नसीहत और मशवरे में फ़र्क रखना नहीं आया। मशवरे में तकरार नहीं होती और नसीहत छोटों को की जाती है। और किसी मखसूस मौजू पर मुखातिब की नापसंदीदगी जानने के बाद कुरैद से गुरेज किया करो। वो धीरे से बोली, मुआविया से ज्यादा मेरे मद्देनजर उनका फायदा था। अकील ने मुंह बनाया, वो ऐसा नहीं समझते। गलती हो गई। उसने नदामत से सर झुका लिया था। अकील ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से सहलाया। इसे गलती नहीं, खलूस कहते हैं। शायर कहता है ना, अदम खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम जरीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। मेरी बिशी भी ऐसी ही है। बिस्मा के चेहरे पर हया की लाली कोसे कज़ा की तरह फैल गई थी। आप मुझे डांटते क्यों नहीं? अकील ने मसमसी शक्ल बनाई। इतना बहादुर कब से हो गया? बिस्मा कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी।